बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 12 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 12। क्यों लोग ये कहते हैं, क्यों लोग ये कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता। तैबा में चला जाए, तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं, क्यों लोग ये कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता। तैबा में चला जाए, तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता। और मिलता है सकून आखिर सरकार के कदमों में, मिलता है सकून आखिर सरकार के कदमों में, मिलता है सकून आखिर सरकार के कदमों में। जब दिल को कोई सच्चा दिलदार नहीं मिलता, जब दिल को कोई सच्चा दिलदार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं, क्यों लोग ये कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता। तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता। मिलता है सुकून आखिर सरकार के कदमों में, सरकार के कदमों में। जब दिल को कोई सच्चा दिलदार नहीं मिलता। हर गम मिट जाता है सरकार की बस्ती में, हर गम मिट जाता है सरकार की बस्ती में। हर गम मिट जाता है सरकार की बस्ती में, हर गम मिट जाता है सरकार की बस्ती में। मिलती है दवा लेकिन बीमार नहीं मिलता, मिलती है दवा लेकिन बीमार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता। तैबा में चला जाए, तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता। वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की, वो एक ही नगरी है, बस वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की। वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की, वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की। वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की, जिस नगरी में सुनने को इनकार नहीं मिलता, जिस नगरी में सुनने को इनकार नहीं मिलता, जिस नगरी में सुनने को इनकार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता। तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता। और आओ चले तैबा में, आओ चले तैबा में दुनिया की तो आदत है। आओ चले तैबा में दुनिया की तो आदत है। आओ चले तैबा में दुनिया की तो आदत है। 100 बार सवाल करें एक बार नहीं मिलता, 100 बार सवाल करें एक बार नहीं मिलता। आओ चले तैबा में, आओ चले तैबा में दुनिया की तो आदत है। 100 बार सवाल करें एक बार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं, क्यों लोग ये कहते हैं, क्यों लोग ये कहते हैं कि गमख्वार नहीं मिलता। तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता। मिलता है सुकून आखिर सरकार के कदमों में, सरदार के कदमों में। मिलता है सुकून आखिर सरकार के कदमों में। जब दिल को कोई सच्चा दिलदार नहीं मिलता, जब दिल को कोई सच्चा
دلدار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا۔ طیبہ میں چلا جائے، وہ طیبہ میں چلا جائے، طیبہ میں چلا جائے، جسے پیار نہیں ملتا۔ اور ملتی ہے دوا لیکن، ملتی ہے دوا لیکن، ملتی ہے دوا لیکن، بیمار نہیں ملتا۔ وہ ایک ہی نگری ہے اور ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بستی میں، ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بستی میں، ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بستی میں۔ ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا، ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا، ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا۔ طیبہ میں چلا جائے، طیبہ میں چلا جائے، جسے پیار نہیں ملتا۔ اور وہ ایک ہی نگری ہے سلطان دو عالم کی، وہ ایک ہی نگری ہے سلطان دو عالم کی، جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا، جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا۔ اور آؤ چلیں طیبہ میں، دنیا کی تو عادت ہے، آؤ چلیں طیبہ میں، دنیا کی تو عادت ہے، آؤ چلیں طیبہ میں، دنیا کی تو عادت ہے۔ 100 بار سوال کریں ایک بار نہیں ملتا، 100 بار سوال کریں ایک بار نہیں ملتا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا۔ طیبہ میں چلا جائے، طیبہ میں چلا جائے، جسے پیار نہیں ملتا۔ اور وہ دن میرا فاروقی بے چین گزرتا ہے، وہ دن میرا فاروقی، وہ دن میرا فاروقی بے چین گزرتا ہے۔ جس دن کوئی پنجتن کا، جس دن کوئی پنجتن کا حبدار نہیں ملتا، جس دن کوئی پنجتن کا حبدار نہیں ملتا۔ وہ دن میرا فاروقی بے چین گزرتا ہے، وہ دن میرا فاروقی بے چین گزرتا ہے، وہ دن میرا فاروقی بے چین گزرتا ہے۔ جس دن کوئی پنجتن کا، کوئی پنجتن کا، جس دن کوئی پنجتن کا حبدار نہیں ملتا، جس دن کوئی پنجتن کا حبدار نہیں ملتا۔ طیبہ میں چلا جائے، طیبہ میں چلا جائے، طیبہ میں چلا جائے، آؤ چلے طیبہ میں، دنیا کی تو عادت ہے، آؤ چلیں طیبہ میں، آؤ چلیں طیبہ میں، دنیا کی تو عادت ہے۔ 100 بار سوال کریں ایک بار نہیں ملتا، 100 بار سوال کریں ایک بار نہیں ملتا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا۔ طیبہ میں چلا جائے، طیبہ میں چلا جائے، طیبہ میں چلا جائے، جسے پیار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے، جسے پیار نہیں ملتا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں، اور کیوں لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور ملتا ہے سکون آخر سرکار کے قدموں میں، سردار کے قدموں میں، ملتا ہے سکون آخر سرکار کے قدموں میں، سردار کے قدموں میں، ملتا ہے سکون آخر سرکار کے قدموں میں۔ جب دل کو کوئی سچا دلدار نہیں ملتا، جب دل کو کوئی سچا، جب دل کو کوئی سچا دلدار نہیں ملتا، جب دل کو کوئی سچا دلدار نہیں ملتا، جب دل کو کوئی سچا دلدار نہیں ملتا۔ ملتی ہے دوا لیکن ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بستی میں، ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بستی میں۔ ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا، بیمار نہیں ملتا، ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا، ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار
نہیں ملتا، وہ طیبہ میں چلا جائے، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی، اپنے در کی، حبیب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولاد کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اب آمین۔ اب دوستو جو ہمارا موضوع ہے، ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین خاتون اول حضرت سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا پہ۔ تو وہاں سے ہم اپنا آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ پارٹ میں چھوڑا تھا کہ شکریہ کہف امن و امان، شکریہ شکریہ کہف امن و امان، شکریہ شکریہ رشک اہل جنا، شکریہ شکریہ کہف امن و امان، شکریہ شکریہ رشک اہل جنا، شکریہ اور زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ زیب آشانۂ زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، او شاہ ارض و سما، زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ شکریہ کہف امن و امان، شکریہ شکریہ رشک اہل جنا، شکریہ۔ اور میں تیری غلامی میں تیری جیوں اور مروں، میں غلامی میں تیری جیوں اور مروں، لمحہ لمحہ رہوں شادماں، شکریہ لمحہ لمحہ رہوں شادماں، شکریہ زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ۔ اور قابل توجہ اشارہ یہ دوستو، اے ملیکہ اے سلطانہ بحر و بر، 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 تیرے خادم ہیں سب انس و جاں، شکریہ تیرے خادم ہیں سب انس و جاں، شکریہ زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ۔ اور ام کلثوم و زینب کی جنت ہو تم، ام کلثوم و زینب کی جنت ہو تم، اے رقیہ و قاسم کی جاں، شکریہ اے رقیہ و قاسم کی جاں، شکریہ۔ اور تیرے کاشانۂ نور رشک ارم، تیرا کاشانۂ نور رشک ارم، تیرا کاشانۂ نور رشک ارم، اے زیارت گاہ قدسیاں، شکریہ اے زیارت گاہ قدسیاں، شکریہ تیرا کاشانۂ نور رشک ارم، بی بی تیرا کاشانۂ نور رشک ارم، اے زیارت گاہ قدسیاں، شکریہ اے زیارت گاہ قدسیاں، شکریہ زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ۔ جبکہ مصداق آیات قرآن ہو، جبکہ مصداق آیات قرآن ہو، جبکہ مصداق آیات قرآن ہو، کیا کرے پھر کوئی مدح، ہاں شکریہ کیا کرے پھر کوئی مدح، ہاں شکریہ۔ اور ساری امت ہے تیرے رہین کرم، ساری امت ہے تیرے رہین کرم، مجھ سے ہوگا ادا پھر کہاں شکریہ، مجھ سے ہوگا کہاں پھر ادا، شکریہ زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، زیب کاشانۂ شاہ ارض و سما، اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ اے خدیجہ اے زہرا کی ماں، شکریہ۔
तेरी अजमत के शाहिद हैं जिब्रील भी। बीबी तेरी अजमत के शाहिद हैं जिब्रील भी, तेरी अजमत के शाहिद हैं जिब्रील भी, ओ तेरी अजमत के शाहिद हैं जिब्रील भी। ए हरीम शहे दो जहां शुक्रिया, ए हरीम शहे दो जहां शुक्रिया। तेरी अजमत के शाहिद हैं जिब्रील भी, तेरी अजमत के शाहिद हैं जिब्रील भी। ए हरीम शहे दो जहां शुक्रिया। ज़ेब का शानाए शाह अर्ज़ो समा, ज़ेब का शानाए शाह अर्ज़ो समा। ए खदीजा ए ज़हरा की माँ शुक्रिया, ए खदीजा ए ज़हरा की माँ शुक्रिया। और कल को करता सो अल्फाज सजदे में हैं, कल को करता सो अल्फाज सजदे में हैं, कल को करता सो अल्फाज सजदे में हैं। कौन है जो करे फिर बयां शुक्रिया, कौन है जो करे फिर बयां शुक्रिया। ज़ेब का शानाए शाह अर्ज़ो समा, ज़ेब का शानाए शाह अर्ज़ो समा। ए खदीजा ए ज़हरा की माँ शुक्रिया, ए खदीजा ए ज़हरा की माँ शुक्रिया। और खुद नबुव्वत ने दी है गवाही तेरी, खुद नबुव्वत ने दी है गवाही तेरी, खुद नबुव्वत ने दी है गवाही तेरी। ए इनायात की कहकशां शुक्रिया, ए इनायात की कहकशां शुक्रिया। और काबिल तवज्जो शायरी दोस्तों, मुस्लिमा मोमिना साबिका सादिका, मुस्लिमा मोमिना साबिका सादिका, मुस्लिमा मोमिना साबिका सादिका, मुस्लिमा मोमिना साबिका सादिका। ज़ाकिरा शाकिरा ज़ाहिदा शाहिदा, मुस्लिमा मोमिना साबिका सादिका, ज़ाकिरा शाकिरा ज़ाहिदा शाहिदा। आफिया काफिया सालिहा आबदा, मुस्लिमा मोमिना साबिका सादिका, ज़ाकिरा शाकिरा ज़ाहिदा शाहिदा। आफिया काफिया सालिहा आबिदा, मुशफ़िका मादरे मोमिना शुक्रिया। आफिया काफिया सालिहा आबिदा, मुशफ़िका मादरे मोमिना शुक्रिया। मुस्लिमा मोमिना साबिका सादिका, ज़ाकिरा शाकिरा ज़ाहिदा शाहिदा। आफिया काफिया सालिहा आबिदा, मुशफ़िका मादरे मोमिना शुक्रिया, मुशफ़िका मादरे मोमिना शुक्रिया। और कम है शहजाद इस मोहसिना के लिए, कम है शहजाद इस मोहसिना के लिए। हर नफस हर घड़ी हर ज़मा शुक्रिया, हर नफस हर घड़ी हर ज़मा शुक्रिया। ज़ेब का शानाए शाह अर्ज़ो समा, ए खदीजा ए ज़हरा की माँ शुक्रिया, ए खदीजा ए ज़हरा की माँ शुक्रिया। मुस्लिमा मोमिना साबिका सादिका, ज़ाकिरा शाकिरा ज़ाहिदा शाहिदा। आफिया काफिया सालिहा आबिदा, मुशफ़िका मादरे मोमिना शुक्रिया। कम है शहजाद इस मोहसिना के लिए, हर नफस हर घड़ी हर ज़मा शुक्रिया, हर नफस हर घड़ी हर ज़मा शुक्रिया, हर नफस हर घड़ी हर ज़मा शुक्रिया। दोस्तों, सैयदा हदीजतुल कुबरा की पाक बारगाह में हदिया अकीदत, अल्लाह ताला इस बीबी के सदके हम सब के गुनाह को माफ़ फरमाए। अब आगाज़ करते हैं हम कि जब बीबी का पहला निकाह, पहला मसनून निकाह जो हुआ उस पर बात करते हैं। ये वाक़या ही ऐसा था कि लोग कंगिश्ते बदनदां रह गए। जनाबे हदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत से रौसा और उमरा की पेशकशों को ठुकरा दिया था। इन्हें कोई शख्स ऐसा नज़र ही नहीं आता था जिसे वो अपने मयारे शराफत के मुसावी करार देती। मक्के के लोग जान चुके थे कि जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को शादी की पेशकश बिल्कुल बेकार है। कुछ लोग उनकी दौलत देखकर शादी के ख्वास्तगार थे, कुछ लोग उनके हसब नसब से अपना रिश्ता उस्तवार करना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी शराफत देखकर शादी के ख्वाहिशमंद थे,
لیکن خدا تعالیٰ ان کی بزرگی اور برتری اور جود و سخا کے بدلے میں انہیں اپنے محبوب کے لیے منتخب کر چکا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ انہیں ان کی شرافت دیکھ کر خدا تعالیٰ ان کی بزرگی اور برتری اور جود و سخا کے بدلے میں انہیں اپنے محبوب کے لیے منتخب کر چکا تھا۔ خدا کے اس انتخاب میں دنیا کی کوئی طاقت خلل انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیشت اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار کو بھی مجرور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شادی کی خواستگاری کرتے تو اس کا امکان تھا کہ آپ کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی امارت کی بنیاد پر رشتہ مانگا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے دوستو ایسے انتظام کیے کہ مخالفین شدید دشمنی کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا الزام نہ لگا سکے۔ یہ تمنا خدا قدوس نے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل میں پیدا کی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس خواہش کا اظہار اپنی سہیلی نفیسہ سے کیا اور یوں یہ رشتہ جو ہے وہ باحسن خوبی طے پا گیا۔ اہل مکہ اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ انہیں یہ دونوں باتیں عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ ایک تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا شادی پر تیار ہو جانا، اور وہ بھی مکے کے ایسے نوجوان سے جسے اہل مکہ نے بکریاں چراتے، اور خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مال تجارت لے جاتے دیکھا تھا۔ اس نکاح کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے رشتہ داروں ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ اپنی نوعیت کی ایسی خبر تھی کہ دوسرے قبیلے بھی اسے سن کر لے اڑے۔ کسی نے کہا کمال ہو گیا، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بولا کہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی امیر خاتون، اور کہاں بکریاں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 25 سال کا نوجوان بکریاں، چونکہ حضور نے کچھ بی بی حلیمہ سعدیہ کے دور میں بھی تھی تو اس لیے وہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی۔ کہاں یہ 25 سال کا نوجوان، اور وہ بھی اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زیر کفالت؟ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے، مگر ایسے بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے اس قسم کی باتوں کو کم و بیش ہی کچھ کہہ کر رد کر دیا۔ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ نے اپنی سہیلیوں کے اعتراضات رد کرنے کے سلسلہ میں کیا تھا۔ ایک معمر قریش نے کہا تم اس قسم کی باتیں بنا کر اپنی بیوقوفی کا ثبوت دے رہے ہو۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ ان کے والد اور ان کے چچا ابو طالب ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں۔ ان کا لقب امین ہے۔ خدیجہ بنت خویلد کو اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا، اور تم لوگ جو بار بار حیران ہوتے ہو اس کی کوئی تک میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس قسم کے مسترد کر دینے والے جوابات نے لوگوں کی زبانیں بند کر دی۔ لوگ خوب سمجھتے تھے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مرحوم حضرت عبداللہ اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے سے اپنے فرزندوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس محبت کے ثبوت میں مکے کے ایک شخص پر اس محبت کے ثبوت دوستو آشکار تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سال کی عمر کے تھے کہ شام کے ایک راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی کر دی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لہو و لعب کی طرف توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ آپ تو اس وقت بھی نبی تھے، ہمارا تو یقین کامل ہے۔
اور آپ کی شرافت سارے مکے پر اسی طرح عیاں تھی جیسے سورج کی روشنی ہو۔ اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں، سورج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی پاتا ہے۔ شادی طے ہو گئی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ قبیلہ مضر کے تمام سردار موجود تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا۔ یہ خطبہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوا۔ جی یہ خطبہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوا۔ یہ خطبہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوا اور اس کا اختتام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف پر ہوا۔ مطلب کہ اللہ کی حمد سے شروع ہوا، اللہ کی تعریف سے شروع ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف پر جو ہے وہ اس کا اختتام ہوا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ خطبہ نکاح حمد اور نعت کا خوبصورت ترین امتزاج تھا۔ یہ کیسے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی، انہوں نے بھی سارے قبیلے کو جمع کر کے اللہ کی حمد اور حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو نعت سنا دی۔ اور کیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح دوستو، کہ ہمارے نکاح ہماری ماؤں کے ہوئے ہیں، ہمارے نکاح ہوتے ہیں تو پڑھ جاتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ کے نکاح مسنون ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ آپ خود بھی سوچے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار رہے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا ہوگا۔ تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سرکار تو چونکہ وہ تو محمد تو وہ خود ہیں، رسول اللہ بھی وہ خود ہیں، تو کس شان کے مالک ہیں جی یہ حسنین کے نانا جان اور حسنین کے دادا جان بھی، کہ کیا وہ یہ حسنین کریمین کس خاندان سے ان شہزادوں کا دوست و تعلق ہے کہ نانا جان اپنی شان کے مالک ہیں، دادا جان اپنی شان کے مالک ہیں۔ دادا جان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسنین کے دادا جان نے سرکار دو عالم حسنین کے نانا جان کا نکاح پڑھایا۔ یہ کتنی خوبصورت ترین بات ہے جی، کتنی پر لطف بات ہے، کتنی لطیف بات ہے کہ اور نکاح میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ کی حمد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت۔ سادہ لفظوں میں تو یہی اس کا خوبصورت اور حسین ترین امتزاج تو یہی تھا۔ پورے خطبہ میں بت پرستی کا بالکل برابر بھی تاثر، مطلب بت پرستی تو وہ کرتے نہیں تھے تو وہ کیوں اس کا نام لیتے؟ یہ تو لوگوں اس پہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو صرف ہمیں دلائل دینے کے لیے اور حوالہ دینے کے لیے یہ بات کرنا پڑتی ہے۔ یہ خاندان اہل توحید تھا، یہ اس وقت بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس طرح اس خاندان میں پیدا ہو جاتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا کی کائنات کی اللہ کی مخلوق کی عظیم ترین ہستی تشریف لائی اور کس جگہ عظیم ترین خاندان، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اشرف المخلوقہ، اللہ کی پوری مخلوق میں اشرف میں رکھا، پھر اشرف میں اور جو ہے اعلیٰ خاندان میں رکھا، پھر بنی کنانہ میں رکھا، پھر بنی قریش میں رکھا، پھر ہاشم میں رکھا، مطلب ہمارا خاندان سب سے اعلیٰ۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں تو اعلیٰ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کچھ ایسی کمیاں اور کوتاہیاں پائی جائیں۔ ہر لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ہیں اور اعلیٰ تھے، اعلیٰ رہیں گے۔ اور محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد کی محبت جو تھی اس خطبہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ خطبہ یوں شروع ہوا، چلیں جی آپ کو خطبہ سناتے ہیں۔ خطبہ اس طرح سے شروع ہوا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریتہ ابراہیم وزرع اسماعیل۔ میں چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، میں اس کی نا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، اگر میں عربی پڑھوں گی تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میں خدا کا جی خطبے کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو خطبہ نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا، میرے چینل سے آلموسٹ یہ پہلی دفعہ اپلوڈ ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ضرور واچ بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی ساتھ ساتھ کر دیں۔ میں بغیر ٹائم ضائع کیے میں اس کو خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا تھا میں وہاں سے آغاز ڈائریکٹ الحمدللہ الذی جعلنا سے شروع کر رہی ہوں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی عزت بخشی۔ مطلب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ سرکار چونکہ واحد نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے واحد نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی ہیں، وہ بھی نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خطبہ کہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی عزت بخشی، جس نے ہمیں قبیلہ مضر جیسے ممتاز اور معزز قبیلے کا فرد بنایا
جس نے ہمیں اپنے گھر کا نگہبان اور اپنے حرم کا محافظ مقرر کیا، اپنے گھر کا نگہبان، اللہ کے گھر کا نگہبان، ہمیں اپنے گھر کا نگہبان اور اپنے حرم کا محافظ مقرر کیا، حرم و کعبہ ہمارے حوالے کر کے ہمیں تمام لوگوں کا حاکم بنایا۔ یاد رکھو میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ شرف و نجابت، فضل و عقل کے اعتبار سے تمام دنیا سے افضل ہے، گرچہ اس کا دامن مال دنیا سے خالی ہے بظاہر، لیکن مال کیا ہے؟ مال تو ڈلتی چھاؤں ہے، ایک پلٹا کھاتی ہوئی شے ہے، ایک واپس ہونے والی رعایت ہے۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت سے واقف ہو۔ اب انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کو پیغام دیا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کرتا ہوں۔ یاد رکھو محمد بڑا اور جلیل القدر انسان ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس خطبے کے ذریعے نہ صرف اپنے بھتیجے کی عظمت کا اعلان کیا بلکہ اپنے قائد کے لیے بھی ثبوت فراہم کر دیا۔ ان کے خطبے نے بتا دیا کہ وہ لفظ اللہ کا ادراک رکھتے ہیں، ذریت ابراہیم اور اسماعیل کی بزرگی کے قائل ہیں، حرم کعبہ کے تقدس کا عرفان رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بھتیجے کی عظمت اور بزرگی کے معترف ہیں۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ان کے نزدیک مال اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دولت اور ثروت کو وصف نہیں سمجھتے بلکہ شرافت کو اعلیٰ صفت گردانتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے ولی کی حیثیت سے خطبہ ادا کر رہے تھے۔ اس خطبے کے جاہ و جلال اور طرز خطابت سے تاریخ کے اس مقولے پر ایمان آتا ہے کہ عرب فصیح و بلیغ مزاج رکھتے تھے۔ جی عرب فصیح و بلیغ میں کتنی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں، عرب فصیح و بلیغ مزاج رکھتے تھے۔ عموماً تاریخ کے طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے کوئی فاضل و عالم شخص وہاں موجود نہیں تھا؟ کیا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی کی حیثیت سے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خطبہ نکاح نے معاملہ طے کر دیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے۔ خدا کا شکر ہے، یہ ورقہ بن نوفل کے لفظ آپ کے سامنے پیش کریں، خدا کا شکر ہے کس نے تمہیں یہ بلندی اور سرفرازی عطا کی ہے ابو طالب، بلا شبہ خدا نے تمہیں وہ شرف عطا فرمایا ہے جس کا تم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں فضیلت اور بزرگی حاصل ہے، تمہارے خاندان کی برتری اور نجابت سے کسی کو انکار ممکن نہیں، کوئی تمہارے فخر و امتیاز کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ ہماری تمنا ہے کہ تم سے رشتہ قائم ہو جائے تاکہ ہم بھی اس شرف کے حصہ دار بنیں۔ اس گواہی سے حضرت ابو طالب اور ورقہ بن نوفل کے نام تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ جناب ابو طالب اور ورقہ بن نوفل اس نکاح سے تاریخ اسلام میں زندہ و جاوید ہو گئے ہیں۔ آئیے جناب ابو طالب سے پہلے ورقہ بن نوفل کے بارے میں تاریخی حقائق معلوم کریں۔ ورقہ بن نوفل جناب حضرت الکبریٰ سلام اللہ کے چچا زاد بھائی تھے دوستو۔ جناب حضرت الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے والد کا نام خویلد ہے، دادا کا نام اسد ہے، ان کے دادا اسد کے 5 بیٹے تھے، مطلب خویلد، نوفل، خارس اور عمر۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حقیقی چچا نوفل کے بیٹے ورقہ تھے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو جہاں پہ ریلائز کرانا چاہتی ہوں، جب بھی بیٹیوں کا نکاح ہوتا ہے نا تو خطبہ نکاح تو بیٹیوں کی طرف سے نہیں نکاح خان ہوتا اور وہ نکاح پڑھاتا، مجھے بتانا ضرور جا کے، بیٹیوں کی طرف سے جو مولوی ہوتا ہے نا وہ نکاح خان جو ہوتا ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے بیٹیوں کی طرف سے۔ بیٹی کی جو بارات ہوتی ہے وہ ساتھ ان کا نہیں ہوتا، بیٹیوں کے والا نکاح جو ہوتا ہے ان کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ کس کم شان کے مالک ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام، مان جاؤ نا، دونوں طرف والی پارٹیاں مان گئی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خطبہ نکاح پہ مکمل اعتماد ہے، مکمل یقین ہے۔ ورقہ بن نوفل تو ساتھ تھے نا، وہ بھی اپنے کتابوں کے عالم تھے، لیکن وہ بھی مان گئے کہ جو آپ جس خدا کی بزرگی اور شرف کا اظہار کریں آپ واقعی اس قابل ہیں کہ آپ کے پاس وہ شرف بھی ہے، وہ بزرگی بھی ہے، وہ طینت بھی ہے، وہ عزت بھی ہے۔ مان جاؤ کروڑوں سلام اس خاندان کی عزت و عظمت پہ، کروڑوں درود اس خاندان کی عزت و عظمت پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ان کا صدقہ درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ذکر خیر کا مزید بھی ہم اس سے پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ ہمارا لائیو سیشن چل رہا ہے جی، ڈیلی رمضان تھرو آؤٹ ہم لائیو ہوتے ہیں دبئی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ ڈیلی ہر روز ہم رمضان المبارک میں لائیو سیشن کر رہے ہیں، لائیو سٹریمنگ ہماری چل رہی ہے، آلموسٹ 2 بجے ہماری یہ سٹریمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، آلموسٹ 2 سے 2:30 کے درمیان دبئی ٹائمنگ۔